अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज बात होगी नाजरीन कुछ सवालात की, उनके जवाबात। सोशल मीडिया पे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं जिन पे मैंने मुनासिब समझा कि उनका रिबटल दिया जाए, जवाब दिया जाए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच कानूनन भी हर किसी को इजाज़त है, लेकिन उसकी कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं सब्जेक्ट टू लॉ। और जब भी आप किसी को इनकाउंटर करते हैं तो उसका सबूत होना चाहिए। किसी की इंटेंशंस को और उसको मेलाइन करना या मेलाफाइडी से तशबीह देना विदाउट प्रूफ, ये भी मेरे ख़्याल में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के ज़ुमरे में आता है। जब आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होती है, कोई भी नया अच्छा काम होता है, तो उस पर मार्केट में तफैलिए या इंसेक्ट्स शुरू हो जाते हैं और वो अपनी अपनी रेटिंग के चक्कर में उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी जो है वो बयान करते हैं, हालांकि उसमें नेगेटिविटी का कोई अंसर नहीं होता। तो हमेशा जब भी बात की जाए इंटेलेक्चुअल विजडम के साथ की जाए। जब आप आर्गूमेंट बेस्ड बात करते हैं तो वही अच्छी होती है और वही दिलों में उतरती है। अपनी रेटिंग के चक्कर में झूठ बोल के मार्केटिंग करना, लोगों के जहन को मुतनफ़िर करना, ख़राब करना, ये डिजिटल एक्सट्रीमिज़म भी है, टेररिज्म भी है। ठीक है, ये फेक न्यूज़ प्रोपेगेशन भी है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़े पे इस चीज़ को फरमाया कि झूठ बोलने वाला जब झूठ बोलता है तो रहमत का फरिश्ता 100 मील दूर चला जाता है। तो हलाकत है उन लोगों के लिए कि जो लोगों को झूठ इसलिए बोलते हैं कि वो उन्हें हंसाएं। एंटरटेनमेंट के लिए भी जो फॉल्स प्रोपेगेशन है वो अलाउ नहीं है। एक तो मैं शुरू में ये गुजारिश कर दूँ। दूसरी बात यह है कि जब भी बात करें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट करें। मैं आपके सामने मेरी पीएचडी जो डॉक्टरेट है इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट में है। मेरा पीएचडी का थीसिस कई लोगों ने पूछा, इम्पैक्ट जो है वो आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मुस्लिम स्टेट्स, इस पे है। और मेरी जितनी भी 8-10 किताबें हैं, ये अभी मदीना मॉडल फॉर पाकिस्तान आई है। इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट मेरा सब्जेक्ट है, इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन। मैं उससे बाहर नहीं निकलता। मैंने कभी उसूल हदीस पे बात नहीं की, मंतिक पे नहीं की। मैंने कभी उसूल सीरत के उस पे नहीं की, हिस्ट्री पे, फ़िक़्ह पे नहीं की। मैंने कभी अकायद पे उस तरह से बात नहीं की। ठीक है, को रिलेट करते हैं, लेकिन जो स्पेशलिटी एरिया ऑफ स्टडी है इस्लामिक स्टडीज़ में भी, उससे हम बाहर नहीं निकलते, तहदीद होती है। मुझे हैरत है, यहाँ कई लोग जिनकी डिग्री होती है इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और वो डॉक्टर हैं, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, एमबीए उनके टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट में है। मैंने गुज़श्ता दिनों बड़े एहतराम से उनसे मेरी बात भी हुई फ़ोन पे, मैंने उन्हें दावत भी दी है। वो बात कर रहे थे एक पॉडकास्ट में, इस खिलाफा के नाम से जो कोल्ड ड्रिंक शुरू हुई है उसके हवाले से, उसके नेगेटिव जो इम्पैक्ट हैं या उसका तासुर दे रहे थे। तो मेरी एक तो डॉक्टर साहब से गुजारिश होगी, डॉक्टर बशीर काजी हैं, मेरा बड़ा एहतराम है, कि डॉक्टर साहब कभी भी अपने डोमेन से बाहर रह के बात न करें। जो आपका सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट है, तो आपको खिलाफा के बारे में बात करने से पहले या उसकी तहदीदात पे, उसके मौजू पे शरई और फ़क़ी लिहाज से, तो आपको स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, कम से कम आपकी स्टडी हो। ठीक है, आपको ये पता हो खिलाफत कुरान में कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, इसके मोटिव क्या हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कुरानिक व्यू क्या है। फिर खिलाफत राशिदा का पूरा एक मैकेनिज़्म है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का, जिस पे मैं कोई 40 वीलॉग कर चुका हूँ। तो आप पहले स्टडी बुक्स पढ़ें, आपको सियासा अशरिया का मुताला होना चाहिए। अहकामुस सुल्तानिया अल-मावर्दी की, मदीना अल-फादिला फ़ाराबी की आपने पढ़ी है, गज़ाली के थॉट्स क्या हैं, इब्न रुश्द के क्या हैं। तो ये मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स, इनकी थ्योरीज़, और फिर गज़ाली से ऑनवर्ड शाह वलीउल्लाह तक ये मुफक्किरीन, फिर इकबाल। तो जब तक आप डाइव नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको तो कंसेप्ट का ही नहीं पता चलेगा। फिर पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट्स क्या आते, तो हवा में तीर चलाना, उससे कोई फ़ायदा नहीं। ये खिलाफत कोला नहीं है, बल्कि खिलाफत को ला है, इसका जो आइडिया और ऑब्जेक्टिव है। आप समझ रहे हैं, खिलाफत को ला यानी खिलाफत को लाओ, इसका यह मतलब है, खिलाफत को कायम करो। आइडिया और ऑब्जेक्टिव ये है। तो इससे मुराद ये है कि खिलाफत को लाओ। अगर बाकी पेप्सी, कोक, दीगर ड्रिंक्स आपकी तकरीबात में, शादी ब्याह में, खुशी गमी में, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में, एजुकेशन एक्टिविटीज़ में, सिम्पोजिया में यूज़ होते हैं और उनका रेवेन्यू वेस्टर्न कंट्रीज़ को जाता है, इजराइल की कंपनी को जाता है, और उसके ज़रिए आप देखें फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा है, तो उधर आप कभी बात नहीं करेंगे।
آپ لوریل شیمپو پہ بات نہیں کریں گے، آپ جو ہے وہ باقی پروڈکٹس پہ، پیزاز اور جتنی بڑی کریمز اور یہ ڈیری پروڈکٹس اور بہت ساری کاسمیٹکس کی آئٹمز جو اسرائیلی کمپنیز وہاں پہ انوالو ہیں، اس پہ کبھی کسی نے بات، کیونکہ وہاں پر جلتے ہیں، وہاں کوئی نہیں بولے گا، حالانکہ ان کا سارا سرمایہ وہ جو ہے وہ اسرائیل کو جاتا ہے، اسرائیل گاجر مولی کی طرح فلسطینیوں کو ذبح کر رہا ہے، اور اس کے اگینسٹ اگر کوئی فرد یا کمپنی خلافت کو لا کا پیغام لے کے آتی ہے کہ خلافت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ڈاکٹر صاحب آپ سٹڈی کریں جو قرآن نے دیا ہے نا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ ہر مسلمان کی ذمہ داری اور فرض ہے خلافت کا۔ اس کے خلافت کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ اقام الصلاۃ، نماز کا پورا ایک اسٹرکچر، اسٹیبلشمنٹ آف پریئر، و ایتاء الزکاۃ، سوشو اکنامک آرڈر زکوٰۃ کا، جو آپ پیوریفیکیشن آف یور ویلتھ، ٹیک فرام دا اپر کلاس ڈیوائڈ انٹو لوور کلاس 2.5%، تو یہ پورا ایک میکانزم ہے۔ تو حج البیت، انٹرنیشنل کانفرنس مسلمانوں کی یونٹی کی حج ہے، اسے آپ اناؤنس کریں، تو وہ پورا خلافت کا سٹرکچر انڈیویجولی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اجتماعی طور پہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اس میں چاہے کوئی تاجر ہو، بزنس ہو، پراپرٹی ٹائکون ہو، مزدور ہو، کوئی وردی میں ہو یا وردی اس نے نہ پہنی ہو، تب بھی ہر فرد کا کام ہے خلافت کے لیے آواز بلند کرنا۔ جیسے میرا کام ہے اپنی تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، ویلاگ کے ذریعے، پوڈ کاسٹ کے ذریعے، کل آپ مجھے کہیں گے کہ آپ کیوں بات کر رہے ہیں، آپ کا ایجنڈا کوئی اور ہے، تو بینگ اے مسلم انٹینشنز کو دیکھا کریں۔ یہ وردی یا وردی کا نہ ہونا یہ چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، ہر مسلمان کا کام نہیں ہے، چاہے وہ سویلین ہو یا وردی میں ہو، وہ اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے بات کرے۔ تو اگر کوئی قوت نافذہ میں ہے، وردی میں بھی ہے، بات کر رہا ہے، تو اچھی بات ہے۔ اور ہماری فوج کوئی معمولی فوج نہیں ہے، ایٹمی طاقت ہے، اور یہ حرمین شریفین کی محافظ ہے، اور اس کے لیے تو پریڈکشن ہے ڈاکٹر صاحب، وہ پڑھیں کہ یہاں کا لشکر جا کے فلسطینیوں کی مدد و اعانت کرے گا اینڈ آف ٹائم میں، وہ علامت قیامت میں اشراط الساعہ امام مسلم نے بھی لکھا ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں بغیر ڈائیو کیے، اسٹڈی کیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ دوسری انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے اس کو اس کے ساتھ نتی کرنا، تجارتی پروڈکٹ کے ذریعے پیش کرنا نہیں۔ اگر آپ نے مکہ مدینہ کی دکان کی مثال دی، جی وہ اتنا دینی فریضہ نہیں ہے، مکہ اور مدینہ سے بڑا دینی فریضہ کون ہے؟ مکہ میں آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے، مدینہ میں آپ کی ایتھیکل اور لیڈرشپ پالیسی وہاں پہ ہوتی ہے۔ تو کئی پروڈکٹس حجاب کے، اسکارف کے، اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کو آپ نے فتوی یا شرعی اور کلچرل بات، میرا سبجیکٹ ہے، میں بتا دیتا ہوں، ہر وہ چیز جو آئیکونک ہے، اسلامی شاعر ہیں، ان سے ریلیٹڈ وہ اپنے ڈریس کوڈ میں پروڈکٹس کو اس کو استعمال کرنا، میں سمجھتا ہوں بجا طور پہ نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہو گیا ہے۔ یہ اسلامک کلچر اینڈ دعویٰ کی کنٹمپریری پریزنٹیشن کے لیے ناگزیر ہے۔ آپ اس پہ وہ بھی کریں تاکہ مسلمان جتنے بھی ہیں وہ غیر مسلموں تک بھی پروڈکٹ کے ذریعے اسلام کا امیج جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے عود ہے، مختلف عود کے، کعبہ کے نام سے، مدینہ کے نام سے خوشبو ہیں، وہ آپ کا کلچر اور ناموں کی ایک پہچان بنتی ہے۔ اسی طرح اسکارف پہ ہے، اسی طرح آپ کے کولڈ ڈرنکس کے نام مکہ کولا آئی تھی اسلامی شاعر کے نام پہ، اور وہ کلچرلی آپ کی بائنڈنگ ہے، جہاں جہاں جائے گی اس پہ بات ہوگی کہ مسلمانوں نے اپنا جناب ایک تو کنیکٹ کیا ہے اپنے آپ کو، ری کنیکشن ہے یہ مسلم امہ کا اپنا اس کے ساتھ، اور اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا، میں نے جنہوں نے لانچ کیا ان سے بات ہوئی ہے، وہ ٹوٹل جو ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی پہ ہوگا۔ اب جو شخص خلافت کو لا یہ میسج دے رہا ہے، کیا یہ میسج تقریب میں ہر مسلمان تک نہیں پہنچنا چاہیے؟ یہ پیغام رسانی کا ایک طریقہ ہے، اس کو اس پازیٹیو وے میں بھی آپ لے سکتے ہیں کہ وہاں پہ خلافت کی ڈسکشن ہوگی۔ جو نئے لوگ ہیں جنہیں خلافت کا مفہوم نہیں پتہ، کوئی ایک اسکالر کوئی وہ کہیں گے یار پڑھیں قرآن میں، اسلام میں، سیرت میں خلفائے راشدین کون تھے، ہماری نوجوان نسل کو کیا ریکنیکٹ کرنا یہ جرم بن گیا ہے سعد ندیر کا یا تکمیل پاکستان کا، کہ وہ خلافت کو لا کے ذریعے نوجوانوں کے دلوں میں ان کی جو ایک ریکنیکشن ہے خلافت راشدہ سے وہ بحال کرنا چاہیں۔ یہ ریوائول آف خلافہ ماڈل ہے۔ تو کیا قرآن، اسلام یا اس کی بات کرنا یہ اس ملک میں جرم بن گئے؟ آپ چیزوں کو پازیٹیو لیا کریں، اور رہا اس کا تجارتی معاملات میں نو پروفٹ نو لاس، اگر کوئی ریونیو آتا ہے تو یہاں پہ فلسطین جو اقصی ریپلیکا بن رہا ہے، آپ وہ بھی تو دیکھیں، یادگار مسجد اقصی کی جو اسی ملک میں بن رہی ہے، فلسطین یونیورسٹی کے قیام کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے تو پورا جناب احیاء خلافت کا یہ منشور دے دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ پہلے اس کو اسٹڈی کرتے، اس میں کسی کی انوالومنٹ نہیں ہے، یہ ایکیڈیمک سرکل میں، اور ہم نے پوری محنت اور جاں فشانی سے کام کیا ہے۔ ابھی تک ہمارے
150 سے زائد پوڈ کاسٹ وی لاگز اس پہ ہو چکے ہیں ریسرچ پہ، 100 سے زائد آرٹیکل ہیں انٹرنیشنلی نیشنلی، 5 سے 6 کتابیں ابھی میری چھپ چکی ہیں، یہ مدینہ ماڈل ریسنٹلی آئی ہے۔ ہم ہوا میں بات نہیں کرتے، پورا لٹریچر دیا ہے ایکیڈیمیکلی قرآن و سنہ کے دلائل کے ساتھ، تو ایجنڈا واضح ہے ہمارا۔ ہمارے پیچھے کون ہے؟ ڈاکٹر عبدالوسیر قاضی صاحب میں بتا دیتا ہوں، اللہ اور رسول کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت ہے، وہ خفیہ طاقتیں ہیں جو خفیہ بھی ہیں ظاہر بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ عالم الغیب و شہادہ، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی توجہات ہیں، میں آج کھل کے کرتا ہوں۔ تو یہ ایک پروپیگیشن تھا جس کا میں نے سوچا کہ ایک جواب دے دیں۔ دوسرا یہ کہ ٹیگ لائن خلافت کے بارے میں کیا پیغام دیتی ہے؟ ایکسپیرینس ٹیسٹ آف یونیفیکیشن، بالکل خلافت یونیفیکیشن کی علامت ہے۔ آج انہوں نے کہا امہ کی بات کی، ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ کی اسٹڈی کی کمزوری ہے، اس وقت امہ پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی کتابوں میں، اس وقت 57 اسلامی ممالک ہیں، مسلم ورلڈ ہے، مسلم امہ کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ایکیڈیمیکلی ذمہ دار بات کر رہا ہوں۔ تو ہم مسلم ورلڈ کو امہ بنانا چاہتی ہے تکمیل پاکستان، اور یہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہے، یہ بھی آپ نے غلط کہا ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے، سیاسی ایجنڈا نہیں، ہم کہتے ہیں خلافت وہ نظام لے آئیں اور تاکہ ملک مضبوط ہو اور پاکستان قلعہ بنے، عالم اسلام کی حفاظت کا بھی، یونیفیکیشن کا بلاک بھی۔ تو ایک پروڈکٹ کے ذریعے امت کو متحد کرنا یہ خیر کا کام ہے، اس میں کوئی منفی ہتھکنڈہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ خلافت کے حقیقی تصور کو عوام کے دلوں میں مددگار ہو سکتا ہے، یا محض تجارتی مفاد اس میں کوئی نہیں ہے۔ خلافہ کولا سے پہلے بھی پروجیکٹ چل رہے تھے، چینل بھی چل رہے تھے، نظام بھی چل رہا تھا، ہر کسی کا چلتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ نتھی کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خلافت کے حوالے سے پاکستان میں حالیہ پروڈکٹس اور ٹی وی چینل کی کوششوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ عوام میں اسلامی اقدار؟ جی بالکل، عوام میں اسلامک ویلیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے میں نے پہلے کہا کتاب بھی ہے، پوڈ کاسٹ بھی ہے، وی لاگ بھی ہے، ٹی وی چینل بھی ہے، رائٹنگز بھی ہیں اور پروڈکٹس بھی ہیں۔ آپ اپنی پروڈکٹس کے ذریعے اسلامک کلچر، ہیریٹیج، رچ اس کو پروموٹ کریں۔ اس پہ تو آرٹیکل لکھے گئے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اگر ویسٹ اپنی آئیکونک چیزوں کو اپنی پروڈکٹس پہ لا سکتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں لا سکتے؟ لوریل طرح طرح کے نام ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کے خیال میں خلافت کے تصور کو سیاسی مقاصد کے لیے؟ بالکل سیاسی مقاصد نہیں ہے، ہاں پولیٹکس اسلام میں ہے۔ آپ سیاسی مقاصد سے کیا مطلب ہے؟ آپ پہلے سیاست کو سمجھیں۔ سیاست ہے ہی 3 طرح کی، ایک ہے ذات کی اصلاح جسے اصلاح نفس کہتے ہیں، یہ فرد کی سیاست ہے۔ ایک ہے گھر کی امور خانہ داری کی، فیملی کی سیاست، ٹھیک ہے، اسے تدبیر منزل کہتے ہیں کہ اس کو صحیح اصلاح کیسے کرنی ہے ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ، ہیڈ آف ہاؤس کے طور پہ۔ ایک ہے سیاست مدن، پورے معاشرے اور ملک کی سیاست، اس کا انتظام و انصرام، لوگوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے، ان کو سہولیات کیسے دیں۔ تو سیاست تو اسلام میں پازیٹیو ہے۔ دین کا جو حصہ آخرت سے متعلق ہے اسے مذہب کہتے ہیں، دین کا جو حصہ دنیاوی امور سے متعلق ہے اسے سیاست کہتے ہیں۔ تو دنیاوی امور یعنی سیاست میں اصلاح ہوگی تو آخرت بہتر ہوگی، لوگوں سے لین دین، سودی معیشت کا نہ ہونا، ٹریڈ، کلچر، اسلامک کلچر کی پروموشن، تو اس پہ تو آرٹیکلز ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں جناب۔ آپ پہلے سیاست کی قسمیں تو سمجھیں، اسلام میں سیاست ہے ہی پازیٹیو، اور سیاست دین سے جدا نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، پھر چنگیزی رہ جاتی ہے۔ تو سیاست تو احوال درست کرنا، کانٹ چھانٹ کرنا، اس سے مراد یہ ہے۔ تو اسلامی سیاست سے مراد قرآن و سنت اور خلافت راشدہ کا نظام لوگوں میں اجاگر کرنا، امپلیمنٹ کرنا، تاکہ معاشی انصاف اور عدل و انصاف قائم ہو۔ کیا مسلمانوں کو خلافت کی حقیقی بنیادوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی بجائے ان مصنوعی پروڈکٹس کی وجہ سے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے؟ بھائی جان مصنوعی، یہ ہم تو کوچنگ کر رہے ہیں، آپ کمنٹس تو دیکھیں۔ مدینہ ثانی اور نظام حکومت جو سنو ٹی وی پہ پروگرام ہے وہ کتنا ایجوکیٹ کر رہا ہے لوگوں کو۔ ہم نے اہل علم کو بلایا، یونیورسٹی کے اسکالرز کو بلایا، انسٹیٹیوشنز میں جا کے پروگرام کیے، ہم نے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کیا۔ جو آج کے نوجوان کا، اکیڈیمیا کا، اسکالرز کا اسلام، قرآن اور رچ کلچر سے ٹوٹا ہوا تعلق ہے، ہم نے ریوائیو کیا، یہ ہمارا جرم ہے۔ ہم تو نوجوان کو ڈیلی کبھی ابن تکتکی کے بات ہوتی ہے، کبھی خلدون پہ، کبھی فارابی پہ، کبھی غزالی پہ، ڈیلی وی لاگز دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وی لاگ میں ریٹنگ کہاں سے آئی، کمائی کہاں سے آئی، اس میں منفیت کہاں سے آئی؟ کوئی ریٹنگ نہیں ہے۔ ہم اللہ اور رسول کی خیر کا کام دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ، میڈیا پہ دیکھ لیں،
جب جہاں پہ ولگیرٹی کی ریٹنگ ہے، ہماری ریٹنگ جو باشعور پڑھا لکھا طبقہ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ کلچرلی چیزیں جو کتابوں میں نکال کے اس کو لوگوں تک پیش کر رہے ہیں، 10 سال بعد بھی میں اس دنیا میں نہ رہوں، کوئی نہ رہے، تو وہ آواز پہنچتی رہے، وہ خیر کا کام پہنچتا رہے، لوگ کنیکٹ ہوتے رہیں، تو اس میں مالی منفعت نہیں ہے، اس میں دنیا و آخرت کی منفعت ہے کہ یہ خیر کا کام ہے۔ پھر OIC دیگر پلیٹ فارم کی طرح خلافت کے نام پر موجودہ اقدامات کیا مسلمانوں کی خواہشات کو قابو کرنے؟ جی، خواہشات کو قابو کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، ابھارنے کا ذریعہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کی پہچان، سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کریں۔ ہم نے کئی خلافہ کانفرنسز کروائیں، فلسطین کانفرنسز ہوئیں، وہاں پہ ہم نے دبنگ طریقے سے پیغام دیا ہے، ہر چیز کا پیغام دیا ہے، اور ان کے کہا کہ خلافت کے خلاف مخالف قوتیں اس طرح کے اقدامات کر رہی ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو زائل کرنے یا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش۔ میں جتنے اگریسو ویلاگ کیے ہیں خلافت پہ، فلسطین پہ، اور نظام کی تہس نہس کر کے رکھ دی ہے اسٹیٹس کو کی، تو یہ ڈائیورٹ ہے یا اجاگر کرنا ہے چیزوں کو؟ جتنی ضرورت سے ہم بیان کرتے ہیں معافی ضمیر، تو اسی لیے پہلے ہمارا مطمع نظر کوئی سنتا، پھر اس پہ پوڈ کاسٹ کرتا تو ہم کہتے، شاید وہ جی چرانے کے لیے پہلے وہ چیز دیکھی ہی نہیں ہے۔ کیا موجودہ خلافت پروجیکٹس ایک حقیقی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے یا صرف سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے حربے ہیں؟ حقیقی تبدیلی کا ذریعہ ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا سوال کیا ہے۔ نظام خلافت میں ہم نے جو سٹرکچر دیا ہے اپلیکیبل ہے، خلیفہ امیر الجہاد ہوگا، اور نظام حکومت وحدانی ہوگا، نہ کہ نظام وفاق۔ پھر سپریم کونسل ہوگی جس میں 6 ریلیجس اسکالرز سارے سیکٹ سے، 3 ریپرزینٹیٹیو آرم فورسز سے، 2 ریپرزینٹیٹیو جوڈیشری سے، 10 ریپرزینٹیٹیو فرام پروونسز۔ یہ سپریم کونسل ہوگی جو بیعت کر کے خلافت کا انعقاد ہوگا ان کی بیعت کر لینے سے۔ پھر قاضی المظالم کی سفارش سپریم کونسل کی منظوری میں خلیفہ کو معزول کیا جا سکتا ہے، خلیفہ بھی جواب دے گا۔ پھر مرکزی مجلس شورا الگ ہے، قاضی المظالم ہے، قاضی القضاء ہے، نظام عدل میں قاضی عام، قاضی حسبہ ہے، والی گورنرز، ٹھیک ہے۔ پھر صوبائی مجلس شورا، اس کے نزدیک عاملین، ناظمین، معاونین، منتظمین، ایڈمنسٹریٹو BD سسٹم، افواج ان کا نظم و ضبط، پولیس ایک ذیلی ادارہ ہوگا افواج کا، الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہوگا۔ تو وہ کرکس آپ ٹرمینالوجی کو نہ دیکھیں، وہی ہم نے پاکستان کے لیے سجیسٹ کیا۔ یہ پارٹیسپیٹری کلچر ہے خلافہ، گراس روٹ لیول تک، فنڈ BB سسٹم کو، اور یہاں پہ تو اس سے وہی لوگ پوڈ کاسٹ میں اس کو نیگیٹولی پورٹرے کریں گے، وہ سٹیٹس کو کے اعلی کار ہو سکتے ہیں کہ جو ہے اس چیز کو سمجھ نہیں سکے۔ آئیں، میں کھلے عام دعوت دیتا ہوں، جس کو اگر کوئی پرابلم ہے یا وہ سمجھنا چاہتا ہے بلائیں، ہم حاضر ہیں۔ یہ احیاء خلافت کا منشور ہے جو تکمیل پاکستان نے دیا۔ ہمارا پیپر ورک مکمل ہے، ہماری آواز سنے بغیر، ہمارا کرک سنے۔ ہم کتنی اس وقت تک پبلیکیشنز کر رہے ہیں، آپ کو وہ نہیں پتہ، ہم کتنی کتابیں لکھ چکے ہیں، آرٹیکلز لکھ چکے ہیں، یہ منشور دے چکے ہیں، ویلاگس کر چکے ہیں۔ وہ آج آپ نے کسی کے بارے میں اگر بات کرنی ہو تو ایتھیکلی اصول یہ ہے کہ پہلے دیکھے تو صحیح اس نے اب تک کیا ہے، اس کی انٹینشنز کیا ہیں، اس کا پیپر ورک ہے یا ہوا میں باتیں۔ او بھائی جان، یہ بکس لکھنا ویسے عام بچے کی بات نہیں ہے، یہ کرکس ہے پاکستان کے لیے سوشو اکونومک گورننس کا ماڈل سنو ٹی وی نے دے دیا، یہ میں نے لکھی ہے۔ ہم اور کیا دیں اس قوم کو؟ اور اس پہ بھی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کر دیا۔ میں تو کہہ رہا ہوں ہم نے ابھی خلافہ، خوشبو خلافت بھی ہونی چاہیے، جہاں پہ بھی لگی ہو لوگوں تک میسج آئے، خلافت سکارف بھی ہونا چاہیے، خلافت ٹیگ اور اس طرح کی چیزیں ہوں، اسلامک کلچر اور ہیریٹیج کی وہ پروموشن ہے، نوجوانوں کو پتہ چلے۔ آپ جو ویلاگ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، یونیورسٹی کے 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں خلفائے راشدین کا نظام، انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ یہاں تک پہنچے کیسے، کس کا قصور ہے؟ اب ہم ریوائیو کر رہے ہیں، وہی چیزیں جوڑ رہے ہیں ان کے ساتھ۔ آنے والی نسل، نوجوان نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، تو پروڈکٹس کے ذریعے وہ جو چیزیں انہیں اٹریکٹ کرتی ہیں، اس پہ اگر نام لکھ کے انہیں اٹریکٹ کیا جائے تاکہ وہ اس کو اسٹڈی کریں، مقصد یہ ہے، تو یہ جرم بن گئے۔ پھر ایک چیز اور کہ جو انہوں نے کہا کہ فلسطین کا جھنڈا ڈنڈے، سینیٹر مشتاق کی مثال دی کہ انہیں جیل میں پھینک دے۔ بھائی جان، سینیٹر مشتاق صاحب کی ریلی میں خود گیا، تقریریں کی تھی۔ یہ ایٹمی ملک ہے، ایٹمی فوج ہے، وہ فوج جو حرمین شریفین کی محافظ ہے۔ آپ کو حکومتوں سے گلا ہو سکتا ہے، لیکن اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جو ہے انٹلیکچوئل جو بارڈرز ہیں ان کی محافظ بھی ہے۔ فوج اکیلے تو نہیں، فوج دہشت گردوں کو مارتی ہے، لیکن یہ جو سائبر ٹیررسٹ ہیں ان کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ ہم سب نے، آپ نے مل کے کرنا ہے، بجائے ان کا ساتھ دینے کے وہ چھاتیاں دے کے
جانوں کا نذرانہ پیش کریں تو آپ اس کے پروپیگیشن کریں ایز اے انسٹیٹیوشن. فوج ہمارے لیے ناگزیر ہے، ضروری ہے. کسی فرد سے، دو چار سے، پالیسی سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی پلیٹ فارم پہ آ کے. تو فوج کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. سینیٹر صاحب نے فوج کو جو ہے وہ جو کچھ کیا وہ آپ نے دیکھ لیا. پھر ایکچول ٹرین سے پہلے فیک ٹرین آف خلافہ. نہیں بھائی، یہ ایکچول ٹرین آف خلافہ ہے. ہم اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے. اس ملک میں رول آف لا کے لیے بات کر رہے ہیں اور یہ پیسفل کر رہے ہیں. ہم نے کوئی آرمڈ والی اسٹرگل کی ہم خلاف ہیں. پیسفل ہمارا کام ہے. پہلے مرحلے میں یہ بیداری ہے، شعور، سٹرکچر دے دیا، آرٹیکلز، ویلاگ، بکس. جب عوام میں شعور آ گیا پھر اس کے بعد ہم پالیسی میکنگ تک بھی ہم یہ سٹرکچر دے کے جا رہے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر یہ ہماری تجاویز، ریفارمز نظام کا حصہ بن جائیں، نظام پیوریفائی ہو جائے تو ہم سمجھیں گے کہ کام پورا ہو گیا، نام جو بھی دے دیں. تو ایکچولی پاکستان کو ایک خوشحال، باوقار، پرامن ملک دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے. کمپنی نے پھر نام مکہ مدینہ اور امہ کا لفظ، میں اس پہ پہلے بات کر چکا ہوں. تو ڈاکٹر بصیر قاضی، آپ کو میری دعوت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ آئیں، ڈسکس کریں، ہمارا کام دیکھیں. میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں، مل کے چلیں. یہ ان ڈیپتھ انالیسس آف کانسٹیٹیوشن آف مدینہ بھی میرے پاس موجود ہے. یہ خلافت کی حقیقت، خلافت پہ آرٹیکلز، میں آپ کو کیا کیا دکھاؤں. اور یہ نہیں ہم پیپر ورک کر کے، یہ میرے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس ہیں. کسی بھی مسلم فلاسفرز کو اسٹڈی کرنا، قرآن و حدیث کے دلائل، ریفرنسز، میں پورے کے پورے بک کے ریفرنس کے ساتھ آتا ہوں. الحمدللہ یہ عادت ہے. تو جو بھی بات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ الحمدللہ ہم تیاری کے ساتھ، پریپریشن کے ساتھ کرتے ہیں. کسی کا کوئی بھی سوال ہو، اور جو پوڈ کاسٹ ویلاگ کرتے ہیں لوگ اس کو نیگیٹیولی پورٹری کرنے سے، وہ ڈائریکٹ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں چینل سے. ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. وہ پہلے سمجھے تو صحیح ہم کیا چاہتے ہیں. اتنی بڑی اسٹرگل کو، ہمارے ریسرچ کے کام کو آپ ہوا میں اڑا کے کسی کا مطمع نظر سنے بغیر، یہ میرے خیال میں علمی خیانت ہے، بددیانتی ہے، زیادتی ہے. آپ کا بہت فیڈ بیک آتا ہے، پازیٹیو آتا ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.